अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे दोस्त हैं सुनो टीवी कराची के ब्यूरो चीफ तारक हबीब साहब गज़ा से रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहाँ से बैठ के भी उन्होंने पाकिस्तान की इलाकाई सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और उन्होंने आज सुबह सुबह ट्वीट फरमाया है कि ईरान जो का और अफ़गानिस्तान का मुआहदा तय करार पा गया है। क्या मुआहदा, इसकी हम तफसीलात और पाकिस्तान पे इसके असरात का जायज़ा लेंगे। बहुत अहम गुफ्तगू होगी इस हवाले से। हो सकता है कि हम आपके मौजूदा जो पर्सपेक्टिव है इस हवाले से उसको तब्दील कर पाएँ और आपके इल्म में कुछ इजाफ़ा कर पाएँ। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले एक तस्वीर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। सैफ अवान ने वो ट्वीट की है और उसमें जो है वो अहमद नूरानी साहब जो हैं वो एक मशरूबात की, जिसमें हलाल हराम दोनों शामिल हैं, उसके ठेले पे खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है कि मज़दूरी कर रहे हैं और मतलब उसके ऊपर हर एक ने अपने ज़रफ़ के और ज़ौक़ के मुताबिक फ़िक्रा कसा है। मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि पिछले दिनों बहुत सारे पटवारियों को अहमद नूरानी पे गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि अहमद नूरानी उनकी मर्ज़ी की बात नहीं कर रहा था। तो जब वो उनको गुस्सा आया हुआ था तो उन्होंने वो अहमद नूरानी साहब की जब तबीयत साफ़ कर रहे थे अपनी तरफ से, तो नाल मैनू भी टैग कर देंगे सन, तेरा यार है ना, इनू करना ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बजाय इसके कि वो वहाँ पे कोई स्पेस मुनक़द करते जिसके अंदर वो भीख मांगते, जिस तरह के पाकिस्तान से भागने वाले पीटीआई के जो सहाफ़ी करते हैं या जो पीटीआई के वकला जो हैं जो यहाँ से भाग के बरतानिया में सियासी पनाह लेते हैं, हैवी वेट गैंडा वकील जो हैं वो वहाँ पे सियासी पनाह लेते हैं। और इसी तरह से और भी उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनका वहाँ पे जाके तरीक़ा वारदात यही होता है कि वो इन स्पेसेस के अंदर देखते हैं कि खुशहाल बंदा कौन सा है और दूर बैठा हुआ कौन सा है। तो कोई नज़दीक बैठा हुआ होगा तो हालात देख लेगा तो उसके साथ फिर डायरेक्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट होकर फिर उससे पैसे मांटते हैं और इन मांटे हुए पैसों के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। अहमद नूरानी जब से वहाँ पे गए उन्होंने मज़दूरी की है, पैटी जॉब्स की हैं और उनके नतीजे के अंदर सर्वाइव किया है। और ज़ाहिर है कि अगर वो इस तरह की कोई स्पेस मुनक़द करने की कोशिश करते तो उनके लिए उनके लिए इन लोगों से ज़्यादा व्यूअरशिप दस्तयाब हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने कहा कि अल-कासिब व हबीबुल्लाह। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो चूँकि हराम बेच रहे हैं तो मेरे भाई ज़रा कम अज़ कम बुनियादी चीज़ें ही पढ़ लें। जब आप दारुल इस्लाम से दारुल हरब में मुंतकिल हो जाते हैं तो आप पे इस्लाम के बहुत सारे जो फ़राइज़ हैं वो साक़त हो जाते हैं। आप उनको परफॉर्म करने की कोशिश करें, ये आपका है, लेकिन जो है अपना फुक़हा हैं वो उनके ख़्याल के अंदर दारुल हरब में जाके आपके ऊपर इस्लाम के बल्कि 5 अरकान जो होते हैं वो भी साक़त हो जाते हैं कि आप अगर नहीं कर सकते तो आपको उस बुनियाद पे पकड़ नहीं है। इसीलिए तो हिजरत जो है वो दारुल अमन की तरफ जो है वो कही जाती है, लेकिन मैं इस पे जा नहीं रहा। बहरहाल अहमद नूरानी की ये तस्वीर जो है इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरी राय के अंदर वो बहुत अच्छी और प्यारी तस्वीर है। एनीहाउ, अब आ जाइए वापस अफ़गानिस्तान की तरफ। देखिए अफ़गानिस्तान जो है वो उसको अफ़गानिस्तान के ऊपर जब 9/11 का हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि जनाब हम आपको खिराज देंगे, तालिबान को कहा, और हम आपको खिराज देंगे। वो खिराज जो होगा वो आपकी सपोर्ट पे होगा। ये तकरीबन कुछ $350 मिलियन थे, $35 करोड़ सालाना। ईरान जो है वो 20 साल तक 2000 से ले के 9/11 के बाद से ले के और जब तक तालिबान की हुकूमत 2.5 साल पहले नहीं आई तब तक अदा करते रहे हैं और बल्कि अब भी कर रहे हैं। और ये उस बात का इवज़ाना है कि तालिबान ईरान के अंदर कोई पंगेबाजी नहीं करेंगे।
اچھا آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو جب طالبان آئے تھے تو سب سے پہلے جن ممالک کے حکام نے اور وزرائے خارجہ لیول کے لوگوں نے کابل کا وزٹ کیا تھا طالبان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کے اندر پہلے 1 یا 2 کے اندر ایران کے وزیر خارجہ بھی شامل تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے یہ $350 ملین دیا تھا، اعلان کر کے کہ یہ ہم دے رہے ہیں۔ اچھا چونکہ ہم ان ذرائع کے ساتھ بھی منسلک تھے جو طالبان کی خبریں لینی ہوتی تھی نا، تو وہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ایران ہمیں یہ پیسے دیتا ہے، اور اس پیسے سے پھر ظاہر طالبان اپنے بچوں کو اوورسیز میں پڑھاتے تھے، اور ایویں ہی منہ سے نکل گیا ہے، یا وہاں پہ ہوٹل خرید کے ان کی قیادت جو تھی وہ دبئی کے اندر، جرمنی کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ کاروبار کو وسعت دیتی تھی۔ $350 ملین بڑے ہوتے ہیں۔ اب ایران وہ ہے جس پہ اقتصادی پابندیاں ہیں، وہ آپ اگر ہمارا جو ڈالر ہے اگر وہ ہم کماتے ہیں $300 کا، $300 کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو $1 کماتے ہیں نا، ایران کو کم از کم $1000 کی ایکسپورٹ کر کے $1 ملتا ہے، کیونکہ فیس پرائز پہ سے اس کی چیز خریدی نہیں جا رہی ہوتی ہے، 50% پہ 40% پہ اس کی چیز خریدی جاتی ہے، تو وہ ان کے لیے ڈالر اور مہنگا ہے، اور وہ اور مہنگا ڈالر جو ہے وہ صرف طالبان کو دے رہے تھے۔ لہذا دیکھ لیجئے ایران نے جوتے مار مار کے افغانیوں کو ایران سے نکالا ہے، طالبان کی قیادت منہ سے کچھ پھوٹی ہے؟ یہ وہی $350 ملین ہیں۔ اس زمانے کی خبریں پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، باقاعدہ چھپی ہوئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بھتہ دیتے ہیں ایرانی، باقاعدہ افغان طالبان کو بھتہ دیتے ہیں اس بات کا کہ یہ ہماری طرف آگ نہ لگائیے گا۔ اچھا آپ کہتے ہیں، آپ کہیں کہ یار $350 ملین جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، تو اگر ہم بھی یہ دے لیتے، ہم جناب للڑ اور لولے، چونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اس کام سے بدعنوانی کر کے، کرپشن کر کے اپنے پاپا جان پیزے کھولنے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب یہ دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے، آ کے آپ نے جو لینا ہے لے جائیں، ٹھیک ہے، آپ نے رہنا ہے رہیں، آپ نے جو کرنا ہے کہیں، کوئی کاغذات کی پابندی بھی نہیں آپ کے اوپر۔ یہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا، تو ظاہر ہے جب آپ اس طرح کھول دیں تو آپ پھر یہ توقع تو نہیں نہ کریں گے ایک اجڑ اور بھوکے شخص سے کہ وہ پلیٹ کے اندر اتنا ہی کھانا ڈالے گا جتنا اس نے کھانا ہے۔ مطلب آپ شادی کا ایک فنکشن کرتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو بڑی لوکل قسم کی مثال دینے لگا۔ آپ نے ایک شادی کا فنکشن کیا، محلے کے پارک کے اندر آپ نے کناتیں لگا دی، ایک جگہ رکھی آپ نے خواتین کے لیے، ایک رکھی مردوں کے لیے، اور تیسری جگہ رکھی کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے کھانا چن دیا۔ پہلے آپ نے کہا کہ وہ کنات پرے کریں گے، مردوں والی سائیڈ کی مرد کھا لیں گے، پھر خواتین والی سائیڈ کی پھر اسی میں جا کے خواتین کھا لیں گی، لیکن آپ نے اس کے اندر پہلے جو باہر پھر رہے تھے، اللہ دینا تے بوٹی دے دے منو، اللہ دینا، یہ جنہوں نے کنات میں سے ہاتھ اندر کر کے ایسے کرنا تھا، آپ نے ان کو اندر داخل کر دیا کہ آپ یہ فرض کر لیں گے کہ وہ جتنی ان کو بھوک ہے وہ اتنی کھا کے تو باہر نکل جائیں گے؟ کیا نہیں کریں گے، وہ وہاں پہ گند ڈالیں گے، بھر کے ساتھ میں شاپر لے جانے کی کوشش کریں گے، کئی برتنوں سمیت لے جائیں گے، گوشت والی پلیٹیں اٹھا کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں مانگنے والے، اگر آپ ان کو برات سے پہلے اس حصے میں جانے کی اجازت دے دیں جہاں پہ کھانا چنا گیا ہے تو وہ کیا کریں گے آپ امیجن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ افغانیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہم بھی $350 نہیں $500 ملین سال کا انہیں بھتہ دے دیتے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کرنا تھا، وہ کئی $بلین یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور لے جاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ گند بھی ڈال رہے ہیں، اور جب آپ ان کو باہر نکالنے کی، اب آپ جب انہوں نے یہ سارا گند ڈال لیا، شادی کے فنکشن پہ رہنا آپ نے، تو اب آپ نہ کوشش کر رہے ہو یار انہوں نے تو بہت کام خراب کر دیا، چلو بھی باہر چلو، لڑیں گے آپ کے ساتھ، مارنے پہ اتر آئیں گے آپ کو، وہی جو آپ نے پلیٹوں میں ڈالنے کے لیے ان کو چمچے بڑے بڑے دیے ہوں گے، وہ چمچے آپ کے ایتھے کھنے دے مارن گے، ٹھیک ہے،
اور بھاگنا ہوتا ہے انہوں نے مارنے کے بعد، اور ساتھ میں چیزیں بھی لے جانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ آج کل ہمارے ساتھ یہی پوزیشن ہوئی ہے۔ تو وہ جناب وہاں پہ ملا عبد الغنی برادر صاحب گئے، اور دیگر معاہدات کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اب اس چاہ بہار کے ذریعے راؤٹ کیا جائے۔ چاہ بہار سے لے کے ہرات تک موٹر وے اور ٹرین مکمل ہو چکی ہے۔ تو چاہ بہار اس بندرگاہ کے اوپر جس کو ایران نے 28 ملین یا 30 ملین ڈالر کی مالیت سے ڈیولپ کر کے دیا ہے، ایران کو انڈیا نے دیا ہے، تو اس کے اوپر سامان اترے اور وہ سامان ہرات کے راستے یا لشکرگاہ کے راستے افغانستان میں داخل ہو۔ لشکرگاہ والا بارڈر جو ہے، جو کہ چمن سے تھوڑا سا کھبیات ایران کے بارڈر کی طرف ہے، پرانا انگریز نے وہاں پہ جب پہلی جنگ عظیم تھی تو وہاں پہ اپنا ایک مستقر اڈا بنایا تھا، اسی لیے اس کا نام لشکرگاہ پڑ گیا ہوا ہے۔ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اوپر ہرات بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ان رستوں سے ایران نے موٹر ویز داخل کی ہیں اور ان موٹر ویز کے ذریعے سامان وہاں تک پہنچ جائے۔ ظاہر ہے زیادہ آبادی کابل، جلال آباد، قندھار کی طرف ہے، فاصلہ زیادہ پڑے گا، سیکیورٹی کے مسائل زیادہ ہوں گے، لیکن چونکہ ایفیشینٹ نظام ہے تو اس لیے وہ ان کو ظاہر ہے کہ وہ کریں گے، فنانس کر دیں گے، سبسڈائز کر دیں گے وہ ان کو۔ اب اس کے اوپر نا دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر جو اندھی مچی ہوئی تھی، اس کا کیا بنے گا، کیونکہ ہمارے تو بہت سارے سرحدوں کے محافظین، یعنی ایک صاحب نے ابھی میرے اس پوسٹ کے نیچے کومنٹ پہ لکھا کہ ایک جو فٹ سولجر ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی وہاں پہ لگ جاتی ہے چمن کے اوپر، وہ 3 یا 4 سال کے بعد درخواست دے دیتا ہے کہ جی میری فیملی وجوہات ہیں تو اس لیے مجھے ریلیز کیا جائے، اور پھر وہ یا تو دبئی پایا جاتا ہے یا یورپ کے کسی ملک چلا جاتا ہے۔ اتنا کہ وہاں پہ اندھی مچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آنے جانے والے افغان عوام کی چونکہ کوئی سے نہیں ہے تو اس کو نوچتے ہیں یہ جانوروں کی طرح۔ پاکستانیوں کا تو خیر وہاں پہ جانا آنا ہے ہی نہیں، زیادہ افغان آتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کچھ پیسے چار لے جاتے ہیں، ان کو یہ لوگ باقاعدہ نوچتے ہیں۔ اب یہ سسٹم ہم نے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں وہاں پہ، یہ مظاہرے کروانے والوں کے اندر ہمارے سرحدی محافظین بھی شامل ہیں کہ آپ یہ مظاہرہ کروائیں تاکہ کوئی ریگولیٹڈ سسٹم یہاں پہ نہ آ سکے۔ وہاں پہ جب بھی ریگولیٹڈ سسٹم لگانے کی کوشش ہوئی ہے، مجھے یاد ہے افغانستان ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک پروجیکٹ فنانس کیا تھا کہ سکینر لگائے جائیں واگا کے اوپر بھی اور تورخم کے اوپر بھی اور چمن کے اوپر بھی، تاکہ بجائے اس کے کہ کنٹینر کھلے اور اس کی تلاشی ہو، سکینر میں سے گزر جائے اور پورے کا پورا سامنے سلسلہ آ جائے۔ واگا پہ بھی ہم نے لگا دیا، تورخم پہ لگا دیا، وہ بند کر دیا۔ پانی کا گلاس ہی پانا ہوتا ہے نا اوپر، ڈیجیٹل ہوتا ہے، بہت سارا تر کر کے اڑ گیا، اور بھائی چمن میں لگنے ہی نہیں دیا ہم نے۔ اور اس نہ لگنے دینے کی سازش کے اندر ہمارے اپنے حکام جو تھے وہ پوری طرح گوڈے کھوبے ہوئے تھے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے 18 سے 20 ارب روپے مالیت کی جو ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے، یہ 2003-4 کے فگرز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ڈالر کی ویلیو 6 روپے تھی، اب 5 گنا بڑھ گئی ہے، تو ہم اسی حوالے سے اس کو کر لیتے ہیں کہ 18 سے 20 ارب کی بجائے اب یہ 101 ارب روپے کا مال ہوگا، ٹیکس چوری ہوگی 101 ارب روپے کی۔ اب افغانستان استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت سمگلنگ کرنے والے لوگ اگر وہ افغان بھی ہیں تو وہ کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور نارملی ہمارے جو سرحدی محافظین ہیں ان کے تعاون کے ساتھ صرف وہ جو کاغذات ہوتے ہیں وہ ان بارڈرز پہ جاتے ہیں، جس پہ ایگزٹ کی مور لگتی ہے اور اس کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کنٹینر ادھر کراچی میں ہی، حیدرآباد میں ہی
اور ہب میں ہی کھل جاتے ہیں، اور پھر ان مال کی سپلائی شروع ہوتی ہے۔ زیادہ تر اس کے اندر ڈیجیٹل مال آتا ہے، ڈیجیٹل گیجٹس آتے ہیں۔ پہلے ملائیشیا سے آیا کرتے تھے، آج کل چائنا سے آتے ہیں، اور اس اللیگل ٹریڈ کے باعث پاکستان کی ڈیجیٹل مارکیٹ کی اور کیمیکل کی امپورٹ کے اوپر افغانوں کا مکمل کنٹرول ہے، کیونکہ اگر کوئی لیگل راستے سے پاکستانی اس کو امپورٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر پوری ڈیوٹیز دیتا ہے تو اس کے مال کی لینڈنگ کاسٹ کے اندر اور افغانوں کے سمگل کر کے لائے گئے مال کی لینڈنگ کاسٹ کے اندر 40% سے لے کے 80% تک کا فرق پڑتا ہے۔ یعنی آپ کو وہ مال جو ہے وہ ملے گا، مطلب کہ آپ اگر وہ مال لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ مال پڑے گا 180 روپے کا، اور افغان جو ہے وہ مال لے کے آئے گا سمگلنگ کے ذریعے تو اس کو پڑے گا 100 روپے کا۔ تو آپ تو اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، آپ تو اسے ہی کہیں گے یار تو ہی مجھے دے دیا کر، میں کیوں اتنے وقت میں پڑھوں، وہاں پہ جاؤں چائنا میں مال کی کوالٹی چیک کروا کے آؤں، پھر وہ وہاں سے ڈسپیچ ہو، یہاں پہ آئے، کسٹم کے حکام کی جو ہے وہ چیرہ دستیاں میں برداشت کروں۔ کئی خاور مانے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کسٹم کے اندر، یہ خاور مانے کا تو ایک دانہ ہے نا کسٹم کا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کئی خاور مانے کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ خاور مانے کے کو گھڑی تک میں دے کے آؤں، ٹھیک ہے، جو قیمتی جوتا دیکھے تو وہ بھی اتروا لیتا تھا، وہ تو ملتان کی ڈرائی پورٹ کی جو قصے ہیں اس کے بارے میں مشہور۔ تو وہ یہ میں کر کے آؤں تو کیا مجھے حب الوطنی نے مجھے کاٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں 100 کا مال جو ہے وہ 180 میں لوں، جبکہ وہ جو 100 روپے کا مال مجھے دے رہا ہے وہ میرے گھر میں آ کے دے کے جا رہا ہے ڈیلیور کر کے مجھے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ یار افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ چاہ بہار سے منتقل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جناب ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، پہلے تو آپ اس بات کو کاؤنٹ کر لیتے تھے کہ بھائی جان یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت اتنے لاکھ ٹائر آ رہے ہیں، افغانستان کے اندر والی تمام گاڑیوں کے اندر چلنے والی تمام گاڑیوں کے تمام ٹائر بدل دیں تو پھر بھی اس کا 10% بنتا ہے جتنے آپ نے امپورٹ کیے ہیں، تو کچھ خدا کا خوف کریں یار۔ آپ کے افغانستان کے اندر جو ہے وہ گھر جو ہیں، لیونگ یونٹ جو ہیں وہ ہیں 17,000، اور ظاہر ایک لیونگ یونٹ کے اندر آپ ایک ٹی وی نہیں 2 ٹی وی لگا لیں گے، ٹھیک ہو گیا یار۔ 17,000 آپ کے گھر ہیں، آباد گھر، ہم مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن چینل ہر سال 17 لاکھ آ رہے ہیں، اور ٹی وی چینل ایک دفعہ لگ جائے تو 5-6 سال 10 سال تو چلتا ہے نا۔ تو ٹی وی جو ہیں یہ جو سلم ہیں، جو کہ 1.5 2 3 لاکھ روپے کی سکرینیں ہیں، یہ افغانستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں اتنے لاکھ، وہ آپ کے سارے گھروں کے اندر وہ بڑی بڑی سکرینیں لگ گئی ہیں۔ آپ یہ سوال پوچھتے ہیں نا، جب وہ چاہ باہر سے آئے گا آپ یہ پوچھنے جوگے بھی نہیں رہیں گے۔ اور باقی جو ہے وہ اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال آیا کرے گا، اور آپ نے یہ والا رستہ تو کر دیا بند، ٹھیک ہے، ڈیورنٹ لائن والا جالی لگا لی ہے، وہاں پہ کچھ جالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان میں سے اونٹ سامان لے کے نہیں گزر سکتے یا گزر جاتے ہیں، وہ تو وہاں پہ وقت اور مسائل ہے نا۔ تو ہم نے ایران والا تو کھولا ہوا ہے، اب ہونا کیا ہے؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا فراڈ کا نیا روٹ کیا ہوگا؟ چاہ بہار کے پاس 200-250 ویئر ہاؤسز ہوں گے جن کے اندر وہ کنٹینرز کھلا کریں گے، اور سمگلر کہاں بیٹھا ہوگا؟ کراچی کے اندر، کوئٹہ کے اندر، پشاور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، اور وہ وہاں سے پور ان کرے گا پاک ایران بارڈر کے ذریعے، اور وہاں سے ٹرکوں پہ بھر کے موٹر سائیکل، گاڑیاں، الیکٹرانک کا سامان، کیمیکل کے باؤزرز جو ہیں وہ دندناتے ہوئے آئیں گے، اور آپ کے ملک کے اندر چلنے والی ہر صنعت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ تباہی کا ایک نیا پیغام تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مثبت خبر بتاؤں، لیکن اس میں سے کوئی مثبت پہلو نکلتا نہیں ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.